बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ खुसूसी गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन कराम, आपको शायद इस बात का इल्म ना हो कि दहशत गर्दी और ड्रग्स का आपस में बहुत ताल्लुक़ है। जब यहाँ धमाके बहुत आम थे तो जो ये होते थे ना खुद कुछ जो धमाका करने वाले जो जो खुद कुछ बम्बार होते थे, उनके मतलब ये कहा जाता था कि उनको मौक़े वारदात पे भेजने से पहले ना एक पता नहीं नशा एक ऐसा करवा दिया जाता था ताकि वो बिल्कुल उनका ज़हन जो है आउट हो जाता था और वो किसी के कंट्रोल में चला जाता था उनका ज़हन। नाज़रीन कराम, ये ट्रामाडॉल एक दवाई का नाम है जो गोलियां अमूमन दहशतगर्द जो लोग हैं ना वो इस्तेमाल करते हैं। जुलाई 2020 में इटली पुलिस ने इटली के बंदरगाह सालर्नो में कार्रवाई की तो ये जो ट्रामाडोल है ना, इसकी 8 करोड़ 40 लाख गोलियों का एक बहुत बड़ा स्टॉक पकड़ा गया एक जहाज़ से, बहरी जहाज़ से। इसका वज़न करीबन 14 टन था। इन गोलियों जिनके ऐसा अच्छा, उस ज़माने में ये दाइश जो थी ना ये इस्तेमाल करती थी ये वाली गोलियां। इटली पुलिस के कब्ज़े में ली गई इन गोलियों की मार्केट कीमत 1 बिलियन यूरो या 1.6 बिलियन डॉलर थी। अच्छा नाज़रीन कराम, जब अफ़गानिस्तान में दाइश ने अफ़गान तालिबान के और देखा आपने वो कैसे जनूनी किस्म के अमल करते थे ये दाइश वाले वहाँ इराक़ में, गर्दन ऐसे ज़िबा कर रहे हैं, ज़िंदा इंसानों को लिटा के तलवारें चला रहे हैं उनकी गर्दनों पे, ऐसे मनाज़र नाकाबिले बर्दाश्त हैं, बयान करना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अफ़गानिस्तान में जब दाइश ने एक्टिव हुई है ना तो पूरी दुनिया का मतलब चौंकना एक बड़ी बात थी। हम पाकिस्तान, ईरान, चीन और ख़ित्ते के दीगर ममालिक दाइश की मौजूदगी पर यकदम अलर्ट हो गए थे कि यहाँ दाइश कहाँ से आ गई। और आपको इस बात का पता है कि दाइश को यहाँ अजीत डोवाल लेकर आया था। अजीत डोवाल ने इराक़ में CIA के साथ एक पैक्ट किया कि मैं तुम्हारी और इसकी जो अबू बकर अल बगदादी इसकी डील करवाता हूँ। वो डील करवाने के चक्कर में गया और डील करवाने के बजाय वहाँ अपनी लाइन सीधी करके आ गया, जिसके बाद से फिर CIA ने इससे शदीद नफ़रत करते हैं और इसको उन्होंने जो ना टारमक एजेंट करार दे दिया था। इसने ये दाइश का एक जो ग्रुप था उसको अफ़गानिस्तान में लाने के लिए ये सारा धंधा किया था। और जब ये एहसान जो आजकल भागा हुआ है ये तालिबान से कटा है ना, तो ये दाइश में शामिल हुआ था इसके साथियों, अपने TTP के साथियों के साथ दाइश में। और कहा जाता है कि ये वही दाइश है जो अजीत डोवाल ने बनवाई थी, जो आज तक यहाँ तालिबान के साथ जो है वो लड़ रही है। अच्छा, अब बात यह है कि इस काम में इसका राग के साथ NDS भी शामिल थी क्योंकि दोनों का एजेंडा तो एक है। अच्छा, इन्हीं दो आपको ना भारत से खबरें आने लगी थी कि यहाँ मद्रास में जो उनके है ना, मद्रास यानी चेन्नई में उनके जो नौजवान हैं ना वो दाइश में शमूलियत करिए, उनको सरकारी सरपरस्ती दी जाती है क्योंकि नौजवानों की दाइश में भर्ती और फिर वहाँ से इनको अफ़गानिस्तान तक पहुँचाना और जदीद किस्म का असला और गोला बारूद इनके हवाले करते हुए इन्हें तालिबान के मुमकिना ठिकानों तक बाहिफाजत पहुँचाने की सारी ज़िम्मेदारी ये रा और NDS ने ली हुई थी। इन्हीं दिनों इंडियन प्रेस से खबरें आई कि जो वहाँ जो जिन मुसलमानों को ये मद्रास पुराना नाम है, चेन्नई नया नाम है, भर्ती किया जाता है ना दीनी मदारस के तालिबान को इसमें दाइश के लिए, उनको कैप्टागॉन नामी गोलियां इस्तेमाल करवाई जाती हैं। ये भी इंडिया में तैयार होती थी। अब मैं पहले ही बताऊंगा कि आपको कहाँ से वो जो कंसाइनमेंट कहाँ से पकड़ी गई थी, कहाँ से चली थी वो। दाइश के लोगों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, आपको पता है कि ख़ास तौर से जब इन्होंने बलूचिस्तान में कार्रवाई शुरू की तो ये करते ये थे कि उनको उतार लेते थे पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड दे के। अच्छा, ये चूँकि मुख्तलिफ कवर में काम करते थे, अमूमन कभी लश्कर जंग भी बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे, कभी कुछ बन जाते थे, और उनको निकाल कर ज़िबा करते थे, उनकी गर्दनें काट के अलहदा कर देते।
جس سے پکا پتہ لگتا تھا کہ یہ جنونی درندے جو ہے نا یہ داعش کے ہیں، یہ لشکر جنگجوی کے ہیں۔ لشکر جنگجوی کا اپنا طریقہ ہے، ان کا بلوچوں کا اپنا طریقہ ہے۔ اچھا، جو ویڈیوز وغیرہ بھی ان کی آپ دیکھیں گے نا، ان کی یہ داعش کی چاہے کہیں کے بھی آپ میں دیکھیں، ان کے چہروں پہ بڑے نا بھیانک قسم کے اور عجیب و غریب قسم کے اتفاقات آپ کو ان کو چہروں کے تاثرات نظر آئیں گے۔ آپ کو یاد ہے ایک ویڈیو ٹی ٹی پی نے ریلیز کی تھی جس میں وہ انسانی سروں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے تھے۔ اس ویڈیو کو اگر وہ کہیں آپ کو میسر ہو تو دیکھ لیں، میرا خیال ہے وہ تو اس سے تو واش ہوگی، لیکن ممکن ہے کسی نے واٹس ایپ میں محفوظ رکھے دیکھ لیں کہ جو فٹ بال کھیلنے والے ہیں ان کے چہروں کو ذرا کلوز کر کے دیکھیں، وہ ان کے چہروں پہ آپ کو ایک خاص طرح کا نا ایک نشے کا اثر دکھائی دے گا۔ یہ جناب والا انہی گولیوں کا یہ اثر ہوتا تھا، اور یہ سارے جو وحشیانہ عمل کرتے تھے وہ یہ جو پکڑتے تھے، کسی پاکستانی فوجی کو پکڑا تو اس کو جو بہت برے طریقے سے ذبح کرتے تھے۔ یہاں جو یہ مولوی ریڈیو تھا وہ سوات میں انسانی جسم، ٹانگیں کہیں پھینک دیتے تھے، بازو کہیں، گردن کہیں، اور یہ اس بار سر بریدہ کر کے نا پھینکتے تھے لاشیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں پہلے اس بات پر کہ جو اٹلی نے پکڑا تھا۔ اٹلی پولیس نے تفتیش کی تو یہ گولیاں پتہ لگا کہ یہ گولیاں کارگو کے ذریعے لیبیا میں بھیجی جا رہی تھیں، کیونکہ آپ پتہ ہے لیبیا میں وہ داعش جو ہے سرگرمی میں بلتی۔ پولیس نے مزید تفتیش کی تو ثابت ہوا کہ ان گولیوں کی کھیپ انڈیا سے آئی تھی، کیونکہ انڈیا میں تیار ہوتی ہیں۔ انہیں پیپر کے بڑے بڑے رولز اور گاڑیوں کے گیئر بکسوں میں چھپایا گیا تھا۔ اب ان کے دو ہی مقاصد ہو سکتے تھے۔ پہلا تو یہ کہ ان گولیوں کو فروخت ہونے سے حاصل ہونے والی رقم جو ہے وہ دہشت گردوں کو دی جائے، اور دوسرا بھارتی ایجنڈے کو آگے بڑھانے والے جنگجوؤں کی مزاحمتی قوت کو بڑھایا جائے۔ ان گولیوں کی لیبارٹری رپورٹ صاف بتا رہی تھی کہ اس کے استعمال سے انسان کے اندر وحشیانہ جذبات کو تقویت ملتی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت دنیا میں ان ایریاز میں سوائے وہ عراق والی جو تھی نا اس پہ شک کیا جاتا ہے وہ موساد نے بنائی تھی، اور ابو بکر بغدادی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ جیو، اور وہ جیو تھا، اور اس کے متعلق بڑا کوئی دیکھیے کہ کانسپریسی تھیوریز تو ہوتی ہیں، لیکن ان میں کافی حد تک سچ بھی ہوتا ہے۔ ایسی بات تو نہیں نا سارا کچھ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اب ابو بکر بغدادی تو مارا گیا ہے۔ اب جو داعش آپریٹ کر رہی ہے بنیادی طور پہ یہ آپریشن جو ہے نا یہ عراق کرواتی ہے، اور یہ اجیت ڈوال تو اس معاملے میں بڑی شہرت رکھتا ہے۔ لیبیا، یہ لوگ لیبیا تک آپریٹ کر رہے ہیں۔ پیچھے جو ان کی وہ ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جو امریکن انٹیلیجنس جو سالانہ رپورٹ جو ایک شائع کرتی ہے 4 یا 5 سال میں، اس نے بتایا تھا کہ کس طرح انڈیا جو ہے دہشت گردی کو ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اچھا صاحب، یہ انڈیا کے اور اس پہ اٹلی حکومت نے پھر بڑا احتجاج بھی کیا، اور جہاں جہاں دنیا میں ممکن تھا یہ بات پہنچائی دی۔ اچھا، گزشتہ سال کی ایک رپورٹ کے مطابق جب یہ گولیاں نائجیریا میں شدت پسند بوکو حرام کے دہشت گردوں کو مہیا کی گئیں تو ان کے اندر وحشیانہ تشدد کا جذبہ کئی گنا بڑھ گیا۔ ان گولیوں کا ایک یہ بھی مقصد سامنے آیا ہے کہ ان کے استعمال سے انسانی جسم اور سوچ میں پہلے سے موجود شفافیت اور صفری جذبات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ نومبر 2015 میں پیرس کے بیٹاکلان BATACLAN بٹاکلان تھیٹر پر حملے جس میں 90 افراد ہلاک ہوئے تھے کے بعد دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں ایسی ہی گولیاں برآمد ہوئی تھیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے عراق و شام میں جاری خونریز جنگوں میں داعش کے جنگجوؤں کے ظلم و بربریت اور شفاقیت کی بھی نہ بھولنے والی داستانوں میں زیادہ کردار یہی گولیاں ادا کرتی ہیں، یہ جو نشے والی یہ گولیاں۔ عمومی طور پر ایسے نشہ آور ادویات کے مرکزی اجزاء میں ایمفیٹامائن AMPHETAMINE ہوتا ہے، لیکن جب اس میں کیفین یا کچھ دوسرے مادے شامل کر دیے جائیں تو ایسی ڈرگز استعمال کرنے والے افراد کی لڑنے کی صلاحیت اور جنون کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ یہ ادویات بعض بیماریوں کے علاج کے لیے بنائی گئی تھی، مگر جب ان کے شدید منفی اثرات سامنے آئے تو ان پہ پابندی لگا دی گئی۔
مگر جب بعض تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق ان گولیوں کا استعمال گزشتہ 10 برس میں TTP اور مشرق وسطیٰ کے جنگ زدہ علاقوں میں سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے۔ داعش کے بانی ابو بکر البغدادی کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ عراق اور شام میں واقع اپنے تمام تر تربیتی کیمپوں میں اس طرح کی ادویات کا باقاعدہ استعمال کرواتا تھا۔ اٹلی پولیس کے بعد نیدرلینڈ پولیس نے بھی ایک لیبارٹری سے اس قسم کی ادویات کی کھیپ پکڑی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب یہ نیدرلینڈ میں، بیلجیم میں ادھر یہ دھماکے وغیرہ ہوئے تھے۔ بعد ازاں ہیگ پولیس ان 2 مشتبہ انڈین افراد کو تلاش کرتی رہی جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ ان پیلز کی ترسیل میں ملوث ہیں۔ بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اٹلی، نیدرلینڈ کے بعد آسٹریلیا میں بھی ایسی منشیات کی برآمدگی کا سب سے بڑا واقعہ سامنے آ چکا ہے۔ کیپٹاکون، جس کے متعلق مستند لیبارٹری رپورٹ دی جا چکی ہیں کہ اس کے استعمال سے جنونی کیفیت اور انسانی دماغ میں سفاکیت پیدا ہوتی ہے، اس کی ایک بڑی کھیپ آسٹریلیا کے جنوبی صوبے لیمبرگ سے پکڑی گئی۔ اس کے علاوہ یونان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے نے بھی ایک گھر سے ان ادویات کی 6 لاکھ گولیاں برآمد کی تھیں۔ یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم UNODC کی ایک رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک میں کیپٹاکون کی وسیع مقدار موجود ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے مطابق یونیورسٹیوں کے ایسے طالب علم جن کے امتحانات ہوتے ہیں رات بھر جاگنے کے لیے ان گولیوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک الگ شہزادی کی سٹوری اخبارات کی زینت بن چکی ہے، جسے لبنانی حکام نے پرائیویٹ جہاز سے ایسی گولیاں برآمد کرنے کے بعد حراست میں لیے رکھا۔ بعض ممالک میں ایسی ادویات کی ایک گولی کی قیمت $20 تک ہے۔ داعش کے ایک سابقہ جنگجو کا CNN کو دیا جانے والا انٹرویو آج بھی آرکائیو میں موجود ہوگا، جس میں تسلیم کرتا ہے کہ داعش کے لوگ ہمیں ہیلوسینوجائن HALLUCINOGENIC گولیاں کھلاتے تھے، جس سے یہ ہوتا تھا کہ لڑائی پر جاتے ہوئے یہ فکر نہیں ستاتی تھی کہ ہم نے زندہ رہنا یا مر جانا ہے۔ اقوام متحدہ کی انالیسس سپورٹ اینڈ سینکشنز مانیٹرنگ ٹیم کی جاری کی جانے والی 26ویں رپورٹ میں خبردار کیا گیا تھا کہ بھارت کی ریاست کرناٹک اور کیرلا میں داعش کی مؤثر تعداد کی موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق کیرلا میں داعش کی موجودگی خطے کے امن کے لیے باعث تشویش ہے۔ اس کے علاوہ CIA کی اپنی رپورٹ بھی اس سلسلے میں موجود ہے، جن میں یہ باتیں سب کہی گئی ہیں۔ حیرت کی بات یہ ناظرین کرام کہ یہ مستند رپورٹ میں نے آپ کے سامنے حوالوں کے ساتھ پیش کی ہے۔ یہ رپورٹ ظاہر ہے انگریزی میں نے کسی نے آج کالم نگار نے بھی شاید اس پہ کچھ کالم کسی نے لکھا تھا، ہمارے دوست ہیں شاید بلوچ صاحب نے لکھا تھا۔ یہ سارا کچھ اتنے بڑے جرائم انڈیا سے پکڑے جاتے ہیں، انڈیا کو فیٹ آف میں نہیں ڈالا جاتا۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ انڈیا دنیا میں شیطانی دجالی سسٹم کا ایک بڑا گھوڑ سوار ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔